अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। नाज़रीन, आज हमने देखना ये है कि कब्ज़ा जो है ना, कब्ज़ा वो हासिल करने का सबसे बेहतरीन और आसान तरीका कौन सा है। ये मैं आपको आज जो है ना इसके बारे में सारी तफसील से बताऊंगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप वीडियो जो है ना वो एंड तक देखेंगे और इसके ऊपर जितने भी आपके क्वेश्चंस हैं वो आप कमेंट्स में जो है ना वो मुझे भेजेंगे, या फिर आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे जो मैंने ऊपर दिया हुआ है, मेरे पेज के ऊपर लिखा हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे जो है ना वो आप अपने जितने भी मामलात हैं, जितने भी मसाइल हैं, जो भी आपको सवालात हैं, वो आप उस पे जो है ना वो वॉइस मैसेज में, ये ध्यान में रखिएगा कि वॉइस मैसेज में सेंड कीजिएगा। लिख के सेंड करेंगे तो वो पढ़ना बड़ा मुश्किल होता है। वॉइस मैसेज में बंदा अगर कहीं बिजी भी हो तो वो सुन सकता है और उसको फिर लेटर ऑन जो है ना वो उसका जवाब जो है ना वो दिया जा सकता है। और जवाब सारे जितने भी होते हैं वो रात के टाइम पे दिए जा सकते हैं, दिन के टाइम पे बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि सारा दिन बिजी होते हैं अदालतों में, कचहरियों में और दीगर मामलात में, तो इसलिए रात के वक्त जो है ना वो आपको जवाब दिया जाएगा। तो ये जो वीडियो है ये बड़ी ज़रूरी वीडियो है क्योंकि मैंने पिछले 7-8 दिन से देख रहा हूँ कि कब्ज़े के मामलात में गैर कानूनी कब्ज़ा और कानूनी कब्ज़ा, इन दोनों मामलात में जो है ना आवाम को इतनी ज़्यादा मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं कि वो बहुत परेशान हैं और किसी किस्म का कोई हल जो है ना उनको नज़र नहीं आ रहा। जो पंजाब की वज़ीर आला ने जो एक कानून बनाया था इमूवेबल प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन के बारे में, कि यानी कि अगर ज़मीनों की प्रोटेक्शन, कब्ज़े की प्रोटेक्शन के बारे में, और इसी तरह उन्होंने एक और कानून बनाया जो ग्रीन सर्टिफिकेट के बारे में, कि यानी कि प्रॉपर्टी का ग्रीन सर्टिफिकेट जारी किया। तो वो कानून जो है ना वो जो प्रोटेक्शन वाला था वो तो जो चीफ जस्टिस साहब हैं मैडम आलिया नीलम, उन्होंने उसके ऊपर स्टे जारी कर दिया। उसके बाद वो उसका जो है ना फुल बेंच भी बन गया, लेकिन अभी तक उसको किसी साइड पे लग नहीं रहा। उसके अंदर तरमीम के लिए कई जो है ना वो आ रही हैं चीज़ें, सामने आ रही हैं बातें, कई उसमें मशवरे दे रहे हैं लोग, कई ओपिनियंस आ रही हैं कि उसके अंदर ये कर दें, वो कर दें, उसके अंदर सिविल जजेस को इन्वॉल्व कर दें, उसके अंदर सेशन जजेस को इन्वॉल्व कर दें, हाज़र सर्विस जजेस जो हैं उनको इन्वॉल्व कर दें। इसके अलावा जो उसके वो ट्राइब्यूनल बनाए गए थे उनको चेंज कर दें, या कोई उनके इख्तियारात चेंज कर दें। ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने, लेकिन अभी तक वो किसी साइड पे लग नहीं रहा। कोई यानी कि यही यही सुना जा रहा है कि कोई कोई कह रहा है कि वो उसका फ़ैसला महफूज कर लिया, लेकिन अभी तक तो उसकी हियरिंग्स पूरी नहीं हुई, तो फ़ैसला कहाँ से महफूज होगा? फ़ैसला नहीं महफूज हुआ, अभी उसकी हियरिंग्स होनी है, अभी उसमें ओपिनियंस आनी है। तो उसके बाद जो है ना उसका कोई सर पैर निकलेगा और फिर पता चलेगा कि उसको किस तरीके से चलाया जाता है। लेकिन जो हालात नज़र आ रहे हैं मुल्क में कि यहाँ पे गरीबों को इंसाफ मिलना जो है ना वो ऐसे ही है कि जैसे वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र हो और सब्र भी, यानी कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की तरह का जो है ना वो सब्र हो, तो फिर ही इन लोगों को पाकिस्तान में या पंजाब में जो है ना वो कब्ज़े के रिलेटेड जितने भी मामलात हैं उनमें इंसाफ मिल सकता है। क्योंकि अगर कोई नाजायज़ कब्ज़ा कोई गरीब आदमी तो करेगा नहीं। किसी गरीब में इतनी पावर नहीं है कि वो किसी दूसरे की 1 इंच भी जगह जो है ना वो अपने कब्ज़े में कर ले। तो जब भी कब्ज़ा करता है वो कोई सियासी बंदा, असर-ओ-रसूख वाला, कोई बदमाश किस्म का, सीना-ज़ोर किस्म का जो है ना वो चालाक होशियार किस्म का, और जिसका तल्लुक रेवेन्यू डिपार्टमेंट में ख़ास तौर पे और महकमा माल में जिसका तल्लुक हो वही कब्ज़ा करेगा। और वो फिर कब्ज़ा इस शातराना और चालाक तरीके से करते हैं कि वो अपने कागज़ात वग़ैरह मुकम्मल तैयार करके और उसके बाद फिर वो कब्ज़ा करेंगे। और वो जो बंदा जो गरीब आदमी होता है वो बेचारा या तो गरीब होगा, या कोई बेवा होगी बेचारी, या कोई औरत होगी, या कोई वैसे कोई ऐसा शख्स जिसके कोई तल्लुकात नहीं है वो होगा, और उसकी जायदाद पे, उसकी प्रॉपर्टी पे, उसकी ज़मीन पे कब्ज़ा करके बैठ जाएँगे। और उसके लिए कोई रास्ता नहीं है इस मुल्क में कि वो क्या करे। तो आज की वीडियो में हमने सिर्फ यही देखना है कि कब्ज़ा वापस हासिल करना है या अपने राइट को अपनी जगह पे कब्ज़ा करना है, तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा? और बेहतरीन तरीका जो देखें इस वक़्त जो हमारे मुल्क में राइजुल वक़्त जो कवानीन हैं, उनके मुताबिक ही हम जो है ना वो कब्ज़े का उसका कोई हल निकाल सकते हैं। वरना यानी कि अगर हम ये सोचें कि हम इधर पाकिस्तान में किसी जगह पे कब्ज़ा लेना है, तो अमेरिका जाके केस कर दें, तो वो तो पॉसिबल ही नहीं है, वो तो मुमकिन ही नहीं है। और वो भी एक गरीब आदमी तो इस मुल्क के एक शहर से लाहौर से गुजरा वाला नहीं जा सकता, तो वो अमेरिका कैसे जाएगा?
اس کے لیے یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ قبضہ کیوں اور کس طرح حاصل کرنا چاہتے ہیں، کیسے حاصل کرنا چاہتے ہیں، یعنی آپ کا اس میں لنک کیا ہے، آپ کا اس میں تعلق کیا ہے، اس پراپرٹی کے اندر آپ کیا ہے، آپ کا یعنی کہ آپ کی ملکیت کیا ہے، آپ کیوں اس کا قبضہ حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اس میں کافی چیزیں آ رہی ہیں، جو ابھی جو کمنٹس بھی آ رہے ہیں، جو بھی میسیجز آ رہے ہیں، جو لوگوں کے سوال جواب آ رہے ہیں، ان سب کو اگر دیکھا جائے تو اس میں بڑا وسیع جو ہے نا یہ ایک سیکٹر ہے کہ جس میں ہر طریقے سے غریب کو کچلنے کی کوشش کی گئی ہے اور اس کی جائیداد، اس کی پراپرٹی اور اس کی زمین پہ قبضہ کیا گیا۔ سب سے پہلی چیز جو سب سے زیادہ چیز نظر آتی ہے نا اس میں، وہ یہ ہے کہ وراثت جب ہوتی ہے نا، وراثت، تو ہمارے معاشرے میں جو جو بھائی ہوتے ہیں، بھائی وہ جو سینہ زور قسم کے اور بدماش قسم کے بھائی ہوتے ہیں، جن کا تعلق ہوتا ہے سیاسی اثر و رسوخ ہوتا ہے، وہ حلقہ پٹواری اور جو ریونیو محکمہ ہے، جو تحصیلدار ہے، نائب تحصیلدار ہے، ان کے ساتھ مل کے وہ کچھ چند ایک بہن بھائیوں کو جو ہے نا وہ اس میں سے نکال دیتے ہیں اور باقیوں کے نام جو ہے نا وہ اس کا انتقال چڑھوا لیتے ہیں، اور پھر وہ ساری عمر جو ہے نا ان کی بھی، آگے ان کی نسلیں بھی اور ان کے بچے بھی اور آگے ان کے بچے بھی وہ عدالتوں میں دھکے کھاتے رہتے ہیں کہ اس کا کیا کیا جائے، کیا نہ کیا جائے۔ لیکن اس کی بابت ابھی جو ہے نا وہ بہت اچھے جو ہے نا وہ فیصلے آئے ہیں، اور ہمارے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے بھی اس کے بارے میں قوانین بنائے ہیں، اور اس میں ایک بہت بہترین نوٹیفکیشن جو ہے نا وہ جاری کیا گیا ہے کہ وراثت کا انتقال جب تک تقسیم نہیں ہوگی تب تک نہیں چڑھ سکے گا۔ جو ریسنٹ جو فیصلہ آیا نا، جو قانون بنا ہے جو ریسنٹ، کہ جب تک وراثت کی تقسیم نہیں ہوگی اور پورے وارثان مطابق ایف آر سی یا مطابق عدالت کی ڈگری پورے وارثان کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا تو اس کا انتقال نہیں چڑھا جائے گا، اور یہ سب سے بہترین چیز ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے یہ ہے کہ اس سے یہ مسئلہ جو ہے نا، یہ جو ایک بڑا پرانا مسئلہ ہے پیچیدہ قسم کا، کہ وراثت جو ہے وہ قانون کے مطابق، شریعت کے مطابق، جو ہمارے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہوا طریقہ، اس کے مطابق نہیں ہوتی، تو اس کے لیے جو ہے نا یہ قانون بہت اچھا ہے کہ جب تک اب تقسیم نہیں ہوگی تو وراثت کا انتقال نہیں چڑھے گا۔ یہ نوٹیفکیشن تو ہو گیا، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ جو پٹواری اور جو تحصیلدار وغیرہ ہیں وہ کس قسم کے لوگ ہیں، اور وہ ابھی بھی اس میں جو ہے نا وہ لیکیوناز نکالیں گے، رستے نکالیں گے، اور غیر قانونی طریقے سے جو ہے نا وہ انتقالات درج کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن یہ چونکہ آن لائن ہو رہا ہے، کمپیوٹرائز سسٹم اب چلنا شروع ہو گیا ہے، کئی حلقوں میں جو ہے نا، کئی علاقوں میں کئی کھیوٹ کتونیاں جو ہے نا وہ آن لائن ہو گئی ہیں، اور ان میں اب جو ہے نا یہ امپلیمنٹ ہو گیا، عمل درآمد ہو گیا، اور وراثت کا انتقال جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے نہیں چڑھ سکتا۔ اب تبھی چڑھے گا جب پراپرٹی باقاعدہ پراپر طور پہ تقسیم ہو جائے گی، اور تقسیم کا بتا دیا جائے گا جا کے کہ یہ اس سائڈ پہ اس بھائی کا حصہ ہے، اس سائڈ پہ اس بھائی کا حصہ، باقاعدہ نقشے کے مطابق جو ہے نا وہ اس کو تقسیم کر کے، یا باقاعدہ فلورز کے مطابق، یا جس طریقے سے بھی فیملی سیٹلمنٹ ہوگی، وہ فیملی سیٹلمنٹ کی تحریر کر کے جب دی جائے گی تو پھر اس کا انتقال جو ہے نا اس کے مطابق چڑھایا جائے گا۔ تو یہ مسئلہ جو ہے نا حل ہو گیا۔ لیکن جو پرانے وراثتی معاملات جو چل رہے ہیں، جو عدالتوں میں دھکے کھا رہے ہیں، ان کے لیے صرف ہمارے پاس ایک ہی فورم ہے، اور وہ ہے جو ہے نا سول کورٹ کا فورم۔ کہ سول کورٹ پہ آپ دیوانی دعویٰ جو ہے نا اس میں وہ انتقال جو وراثت ہے اس کو چیلنج کریں، اور اس کے بعد جو ہے نا وہ اس کی درستگی ہو۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک کسی نے چیلنج نہیں کیا تو آپ کو ایک میں بات بتاؤں کہ وہ اس کا صحت انتقال کی درخواست اگر ڈپٹی کمشنر کو دے دے تو وہ اس کے اوپر بھی جو ہے نا وہ کارروائی کر کے اس کا انتقال درست کر سکتا ہے۔ اس کے پاس یہ اختیارات ہیں کہ اگر کوئی انتقال وراثت کا غلط چڑھ گیا ہے تو وہ اس کو درست کر سکتا ہے، کیونکہ اگر اس کے پاس نادرہ کا ریکارڈ آ جاتا ہے، محکمہ نادرہ کا، یا کوئی وراثت کی ڈگری آ جاتی ہے، تو پھر وہ اس کا انتقال درست کر سکتا ہے، اور اس کو پراپر طریقے سے جو ہے نا تمام وارثان کے حق میں جو ہے نا وہ کیا جا سکتا ہے۔ اب دوسری چیز اس میں یہ آتی ہے کہ کوئی دیہی علاقہ جو ہے نا، جو پنجاب کے جو گاؤں ہیں، جو جہاں پہ زرعی زمینیں موجود ہیں، وہاں زراعت کے لحاظ سے، اگر کوئی کھیتی باڑی کے لحاظ سے، یا جو زرعی زمین ہے اس میں کوئی مشترکہ کھاتا ہے، کیونکہ وہ مشترکہ کھاتے شروع سے چل رہے ہیں، انگریزوں کے دور سے چل رہے ہیں، بڑے بڑے کھیوٹ کتونیاں بنائی گئی، بڑے بڑے کھاتے بنائے گئے، 25-25 ایکڑ کا ایک ایک مربع ہے، اس میں 15-15 20-20 لوگ مالک ہیں۔ تو جب وہ اتنے زیادہ مالک ہیں تو کاشت تو وہ اپنی اپنی جگہ پہ کر رہے ہیں، لیکن مسئلہ تب پیدا ہوتا ہے جب ایک شخص جو ہے نا اپنی جگہ سے دوسری جگہ پہ
بدماشی اور سینہ دوری کے زور پہ قبضہ کر لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر عدالتوں کچہریوں میں دھکے کھانے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ قبضہ مافیا سے تعلق رکھتا ہے۔ قبضہ مافیا، لینڈ گریبر جو ہے نا وہ اتنے اسٹرانگ ہے پاکستان میں، پنجاب میں خاص طور پہ اور باقی صوبوں میں بھی، کہ وہ غریب آدمی کو تو وہ ویسے ہی کچل کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس وقت یہ مسئلہ پیدا ہوتا ہے، تو اس کے لیے جو ہے نا سب سے پہلا کام جو آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ یہ کرنا ہے کہ تحصیلدار کو جو ہے نا وہ حد براری یا اس کی نشاندہی کی جو ہے نا وہ درخواست جو ہے نا وہ دائر کرنی ہے، اور وہ آپ کی جتنی پراپرٹی ہے اس میں جتنا بھی یعنی کہ جس خسرے میں آتی ہے وہ اس کی نشاندہی کر کے آپ کو دے گا، بھلے وہ کون بھی قابض ہے اس پہ، کس طریقے سے قابض ہے، اور جس وقت ایک دفعہ نشاندہی ہو جائے گی تو پھر آپ تحصیلدار کو درخواست دے سکتے ہیں کہ وہ اس پر عمل درآمد کر کے تو اس کا قبضہ مجھے لے کے دے، کیونکہ زرعی اراضی ہے، یہ ریونیو ایکٹ کے تحت محکمہ ریونیو کے انڈر آتی ہے، اس میں سول کوڈ کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، کیونکہ ریونیو کا جو ایکٹ ہے وہ سول کوڈ میں کیس کو بار کرتا ہے کہ سول کوڈ میں آپ اس کے لیے کیس نہیں کر سکتے، اس لیے یہ ریونیو کورٹس بھی بنی ہوئی ہیں، یعنی کہ تحصیلدار کی عدالت بھی ہے، اے ڈی سی آر کی عدالت بھی ہے، کمشنر کی عدالت بھی موجود ہے، محکمہ بورڈ آف ریونیو کی عدالت بھی موجود ہے، تو یہ اوپر تک ہائرارکی چلتی ہے۔ تو اس میں آپ اس کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں، اس کے خلاف کیس کر سکتے ہیں اور اپنا قبضہ جو ہے نا وہ جو ہے نا زرعی اراضی کا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ دوسرا طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ اس کے لیے تقسیم کی درخواست دے دیں، کہ اگر آپ کا ایک کھیوٹ میں اگر جو ہے نا 1 ایکڑ جگہ موجود ہے آپ کے کھیوٹ میں، لیکن آپ کے پاس جو زیر قبضہ ہے وہ 10 مرلے ہے، تو آپ اس کی تقسیم کی درخواست دے سکتے ہیں کہ میری جگہ جو ہے نا وہ تقسیم کر کے علیحدہ کر دی جائے، میرا ونڈا جو ہے نا وہ علیحدہ بنا دیا جائے، تو اس میں پھر آپ کو پوری ایک کنال جو آپ کی جو 1 ایکڑ آپ کا ہے وہ آپ کو اس کی حد براری کر کے، اس کی نشاندہی کر کے اور تقسیم کر کے باقی سارے خسرہ نمبران سے وہ علیحدہ کر دیا جائے گا۔ جیسے آپ کا مثلا 524 نمبر خسرہ ہے، تو جس وقت وہ ٹکڑا ہوگا وہ آپ کو علیحدہ کر کے 524/1 کر کے جو ہے نا وہ آپ کا خسرہ نمبر علیحدہ کر دیا جائے گا اور آپ کو علیحدہ دے دیا جائے گا، اس کی نشاندہی کر دی جائے گی۔ تو یہ سمپل طریقہ ہے زرعی اراضی کا۔ زرعی اراضی میں آپ کو سول کوڈ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر آپ کا مخالف جو ہے نا وہ سول کوڈ سے سٹے لے آتا ہے تو وہ آپ نے پریشان نہیں ہونا، فوری طور پہ جا کے آپ نے وہ ڈاکومنٹ سارے جتنے بھی ریونیو کورٹ میں چل رہے ہیں ان کی ٹیسٹڈ کاپی جو ہے نا وہ آپ نے سول کوڈ میں دینی ہے، اور سول کوڈ جو ہے نا وہ اس کا کیس جو ہے نا وہ ڈسمس کر دے گی، وہ بائی لا جو ہے نا ڈسمس کر دے گی۔ اگر نہیں ڈسمس کرتی تو جو بھی سول کوڈ آرڈر کرے گی اس کی اپیل کریں اور سیشن کورٹ سے اس کا کیس ڈسمس کروا دیں، یعنی کہ آپ اگر اپنے پاؤں پہ دوڑ لگائیں گے، کھڑے ہوں گے، اپنی جیب سے پیسے لگائیں گے تو پھر آپ کو انصاف ملے گا، ورنہ اگر آپ یہ اس طریقے سے پریشان ہو کے مشورے لیتے رہیں گے یا ادھر ادھر کی ٹامکٹوئیاں ماریں گے تو آپ کو اس ملک سے انصاف نہیں ملنے والا۔ اگر آپ کسی گورنمنٹ کے کسی ادارے کے اوپر ڈیپینڈ کر کے تو آپ اس طریقے سے جو ہے نا وہ بیٹھے رہیں گے تو پھر آپ کو یہ انصاف نہیں ملے گا۔ اسی طریقے سے جس وقت جو اب جو شہری علاقہ ہے، جو یہ تو دیہی علاقے کی بات ہوگی کیونکہ اس کا ریکارڈ ہے لینڈ ریونیو میں، تو محکمہ ریونیو کے پاس اس کا ریکارڈ ہے، لیکن جو شہری علاقہ ہے، جو آبادی دہ میں آ جاتی ہے جگہ، یا جو لال لکیر میں آ جاتی ہے، یا جو رجسٹریوں پہ آ جاتی ہے، جو پراپرٹی ٹیکس ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے انڈر آ جاتی ہے جگہ، اس میں اگر کوئی نجائز قبضہ کر لیتا ہے، اس میں نجائز قبضہ اس طریقے سے ہوتا ہے جو میں نے پہلے بھی 1-2 ویڈیوز میں بتایا ہے، کہ اگر کوئی اوورسیز بندہ کو پلاٹ لے کے باہر چلا جاتا ہے تو اب جو اصل مالک تھا اس کے کھاتے میں موجود ہے جگہ، تو وہ کسی دیگر کو بھی وہی پلاٹ دکھا کے بھیج دیتا ہے، اب اس پلاٹ کے 2 مالک ہو جاتے ہیں۔ اب جو دوسرا مالک ہے اس کا رائٹ نہیں بنتا، لیکن چونکہ وہ ادھر موجود ہے اور جو اصل مالک ہے وہ اوورسیز میں بیٹھا ہوا ہے، تو جو ادھر موجود ہے وہ اس کے اوپر وہ کنسٹرکشن کر لیتا ہے، اب اس کا جو قبضہ ہے وہ کنفرم ہو جاتا ہے۔ تو اس کے لیے صرف اور صرف جو ہے نا وہ سول کوڈ ہی موجود ہے، سول کوڈ کے علاوہ اور کوئی ریمیڈی نہیں ہے ہمارے پاس اس وقت۔ ہاں، اگر آپ ادھر موجود ہیں، آپ یعنی کہ آپ نے گھر بنایا ہوا، آپ گھر میں رہ رہے ہیں، تو آپ کے گھر پہ کوئی نجائز قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے نا اس کے تحت آپ عدالت میں جائیں، کسی قسم کا دعویٰ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے یعنی کہ قبضہ واگزار کرانے کا دعویٰ کریں گے تو اس کے اوپر بھی کوئی 10 سال لگیں گے، 20 سال لگیں گے، آپ اس کو انلیگلی غیر قانونی قابض کا دعویٰ کریں گے تو وہ بھی آپ کو 10-12 سال لگیں گے، لیکن اگر آپ استغاثہ کریں گے سیشن کورٹ میں انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ کے تحت، انلیگل ڈسپوزیشن ایکٹ جو ہے نا وہ پنجاب میں جو ہے نا اس وقت لاگو ہے، بلکہ سندھ کا بھی ایک علیحدہ ہوگا، پنجاب کے حد تک میں بات کر رہا ہوں کہ وہ جو قانون ہے نا وہ 2005 میں جو ہے نا وہ پہلے آیا تھا، اس کے بعد 2012 میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی اس میں جو ہے نا وہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اگر آپ کے نام پہ گھر ہے
اور اس کی کوئی اور لٹیگیشن نہیں چل رہی، تو پھر آپ جو ہے نا اس کا استغاثہ کریں، سیشن جج جو ہے نا ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج جو ہے نا وہ اس کو سنے گا، یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اس کو سنے گا، اور وہ اس میں جو ہے نا ہر تاریخ پہ اس پارٹی کو آنا پڑے گا جس نے قبضہ کیا ہوا ہے، اس کو وہاں پہ چھوٹی بانڈ جمع کروانا پڑے گا، یعنی کہ آپ کہیں کہ ضمانت کروانی پڑے گی فوری طور پہ۔ اس کے بعد سوری اس کے بعد وہ جو ہے نا وہ جو سیشن جج ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گا، اور پولیس کے تھرو پولیس کو آرڈر کرے گا کہ وہ قبضہ لے کے آپ کو واپس دے۔ یہ شہری حدود میں جو ریزیڈینشیل مکانات ہیں ان کے لیے ہے۔ اس کو ہم جو ہے نا دیہی علاقوں میں یا ریونیو ڈپارٹمنٹ کے زیر اثر جو پراپرٹیز آتی ہیں ان میں ہم اس کو لاگو نہیں کر سکتے۔ اس میں پہلے جو ہے نا شہری مکانات پہ بھی یہ لاگو نہیں ہوتا تھا، اس میں اسپیسیفکلی لکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی یعنی کہ جو لینڈ گریبرز ہیں وہ قبضہ کرتے ہیں تو پھر یہ قانون لاگو ہوگا، لیکن اب اس میں بے شمار کیسلات آ گئے ہیں کہ اگر کوئی سمپل بندہ بھی، اگر کوئی سادہ بندہ جو لینڈ گریبر نہیں ہے وہ بھی اگر قبضہ کرتا ہے تو اس کے لیے بھی جو ہے نا یہ قانون لاگو ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جو طریقہ ہے غیر قانونی قابض کا، وہ یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو کرائے پہ مکان دیتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ لکھت پڑھت نہیں کرتے، کسی قسم کا کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کرتے، کیونکہ آپ کا تعلق ہے اس کے ساتھ اور تعلق اچھا ہے، تو ہمارے معاشرے میں تعلق ہی تو چلتے ہیں۔ کون لکھنے پڑھنے کے اوپر کوئی اگر لکھنے پڑھنے کے اوپر ہم پوری توجہ دیں تو اس قسم کی پرابلمز آئیں ہی نا۔ تو جب آپ اس کے ساتھ ایگریمنٹ نہیں کرتے اور اس کو مکان دے دیتے ہیں تو کچھ عرصہ بعد وہ جو ہے نا وہ آپ کو کرایہ نہیں دیتا، اور وہ کہتا ہے جی میں نے نکلنا بھی نہیں ہے۔ اس کے لیے رینٹ کنٹرولر کی کوڈ جو ہے نا وہ موجود ہے، لیکن اس میں آپ رینٹ کنٹرولر کے پاس اس کی پٹیشن فائل کرتے ہیں، ایوکشن پٹیشن جو ہے نا بے دخلی کی درخواست وہاں پہ سبمٹ کرتے ہیں، تو وہ جو ہے نا رینٹ کنٹرولر جو سینئر سول جج ہوتا ہے، موسٹلی سینئر سول جج جو ضلع کا ہے نا وہی رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے موسٹلی، لیکن اگر اس کے علاوہ بھی کوئی عدالت اگر ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بنا دے تو وہ رینٹ کنٹرولر ہوتا ہے۔ تو وہ رینٹ کنٹرولر کے پاس آپ اس کو جو ہے اپلیکیشن فائل کرتے ہیں، لیکن دوسرا جو مخالف ہے وہ اس کو ایگریمنٹ کو مانتا ہی نہیں، وہ کہتا ہے میرا اس کے ساتھ رینٹ کا جو ہے نا وہ معاہدہ ہی نہیں ہوا، اور یہ جو میں اس کا ٹیننٹ ہے ہی نہیں، میں اس کا یعنی کہ کرایہ دار نہیں ہوں، بلکہ میں اس کا فلاں ڈاکومنٹ کے تھرو مالک ہوں، اور میرا اس کے ساتھ کرایہ داری والے تعلق نہیں ہے۔ تو آپ اس کے اوپر جو ہے نا ٹائٹل پہ جانے کی بجائے آپ کوشش کریں کہ آپ کے ڈاکومنٹ جو ملکیت کے ہیں وہ اوریجنل ہیں۔ اگر تو آپ کی ملکیت بھی ڈاؤٹ فل ہے تو پھر تو آپ کا پھڈا چل گیا، اور یہ پھڈا جو ہے وہ صدیوں چلے گا پھر۔ لیکن اگر آپ کے ڈاکومنٹس ڈاؤٹ فل نہیں ہیں تو پھر آپ اس کو وڈرا کریں اس کو، اور اس کو انلیگل ڈسپوزیشن میں چلے جائیں تاکہ اس کو جلد از جلد جو ہے نا وہ اس کو کمپلیٹ کیا جائے۔ اگر آپ ادھر ہی ایوکشن پٹیشن میں پھنسے رہیں گے تو پھر وہ پہلے آپ کو اس کا ٹائٹل جو ہے نا وہ کلیئر کرنا پڑے گا، اور اس پہ پھر وہ ٹائم لگے گا اور کافی ٹائم لگے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر آپ کا ٹائٹل کلیئر ہو جاتا ہے اور آپ یہ پروو کر دیتے ہیں کہ یہ واقعی کرایہ دار ہے، آپ کے پاس کوئی ایویڈنس موجود ہے، کوئی 2-4 گواہ آپ لگا دیتے ہیں، تو پھر اس کے بعد آپ کو اس سے کرائے بھی بقایا جو ہے نا وہ لیے جا سکتے ہیں، آپ اس سے کرائے اور جو اس کی مینٹیننس ہے گھر کی وہ بھی آپ اس سے وصول کر سکتے ہیں۔ اور اس کے لیے رینٹ کنٹرولر کی جو ہے نا وہ کورٹ جو ہے نا وہ سب سے زیادہ سوٹیبل ہے، اور رینٹ کنٹرولر کی کورٹ میں یہ ایوکشن پٹیشن جو ہے نا وہ کی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز ہے کہ جس وقت آپ یعنی کہ کوئی آپ نے پلاٹ لیا ہے تو آپ کے ساتھ والا جو ہے نا وہ بندہ، آپ کے ساتھ والے گھر والا وہ تعمیر کر رہا ہے، یا کسی خالی کالونی میں آپ نے پلاٹ لیا ہے، کوئی ایسی سوسائٹی جو رجسٹرڈ نہیں ہے آپ نے پلاٹ لے لیا اس میں، تو وہ اس نے کوئی 2 فٹ جو ہے نا وہ جگہ آپ کی قبضہ کر لی ہے اور اس کے اوپر گھر بنا لیا ہے۔ اب اس نے گھر تعمیر کر لیا ہے، آپ کے پاس آپ کے اپنے 5 مرلے لیے 4.5 مرلے رہ گئے، اس نے 5.5 مرلے کا بنا لیا، تو آپ اس صورت میں کیا کر سکتے ہیں؟ اس صورت میں بھی آپ جو ہے نا وہ تقسیم کا کیس فائل کریں گے، اور اسی کھیوٹ اسی خطونی میں یا اسی سوسائٹی میں، اگر تو سوسائٹی رجسٹرڈ ہے تو پھر تو آپ سوسائٹی کو درخواست دیں گے تو ادھر ہی آپ کا مسئلہ جو ہے نا وہ سالو ہو جائے گا، لیکن اگر وہ سوسائٹی رجسٹرڈ نہیں ہے اور ابھی بھی وہ کھیوٹ خطونی کے حساب سے آپ کو رجسٹریاں کر کے دے رہے ہیں، رجسٹری آپ کے پاس 5 مرلے کی ہے لیکن آپ کے پاس جگہ 4.5 مرلے رہ گئی، تو پھر آپ سول کورٹ میں ہی جائیں گے۔ سول کورٹ میں آپ جو ہے نا وہ دوسری پارٹی کو فریق بنائیں گے، اور اس کے علاوہ بھی جتنے بھی اس کھیوٹ میں موجود ہیں ان سب کو فریق بنائیں گے۔ اس میں یہ چیز ہے کہ اس میں ایک چیز بڑی واضح ہے کہ جس وقت جو سکنی زمینیں ہوتی ہیں، جو شہروں کے اندر جو سکنی زمینیں ہوتی ہیں ان کے اندر جس وقت تقسیم جو ہے نا وہ عدالتیں کرتی ہیں، تو جس جگہ پہ جس کا قبضہ ہوتا ہے اس کو پرائرٹی دی جاتی ہے، یعنی کہ اس کو نہیں ہلایا جاتا، اور اس کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو اسی جگہ پہ
قابض رہنے دیا جائے۔ لیکن اگر کسی نے 5 مرلے کی جگہ ہے اور اس نے 5.5 مرلے قبضہ کیا ہوا، تو پھر وہ آدھا مرلہ اس سے لے کے عدالت آپ کو ہینڈ اوور کرے گی، اور آپ کے جو ہے نا وہ آپ کی جو 4.5 مرلے رہ گئی ہے اس میں وہ آپ شامل کر سکتے ہیں۔ اس میں وہ اس کی جو پراپرٹی ہے اس کو ڈیمولش بھی کیا جا سکتا ہے، اس کو یعنی کہ اس کی دیواریں بھی توڑی جا سکتی ہیں اور وہ آپ کے حصے میں آ جائیں گے۔ لیکن اس کے اوپر وہ بات وہی آ جاتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر چاہیے کہ آپ کی اگلی نسلیں وہ پھر اس کو انجوائے کریں گی، آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس میں پھر اس نے سیشن کورٹ میں جانا ہے، ہائی کورٹ میں جانا ہے، سپریم کورٹ میں جانا ہے۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ سامنے آتی ہیں۔ تو ان سب سینیریوز کو دیکھتے ہوئے آپ کو میں صرف ایک چھوٹی سی جو ہے نا وہ درخواست ہے، کوئی انسٹرکشن ہیں، وہ یہی ہے کہ جس وقت آپ پراپرٹی پرچیز کرتے ہیں نا، تو اس وقت سب سے پہلے اس کے ڈاکومنٹس وغیرہ مکمل طور پر جو ہے نا اس کو ویریفائی کریں، اس کو کلیئر کریں۔ کوئی اگر اس وقت آپ کوئی وکیل، کوئی لائر جو ہے نا، کوئی ریلائبل جو وکیل ہے وہ ہائر کریں گے اور اس کی سروسز لیں گے، تو پھر ساری عمر جو ہے نا ان پرابلم سے بچ جائیں گے۔ لیکن اس وقت ہم کوشش کرتے ہیں کہ جب ہم رجسٹری کروا رہے ہیں تو اس میں بھی ہمارا کو 2000 بچ جائے۔ تو جس وقت آپ سٹارٹ میں پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں نا، اور اب جس وقت آپ پیسے بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی لیکیونہ ایسا رہ جاتا ہے کہ جو بعد میں ساری عمر آپ کے لیے پرابلمس کریٹ کرتا ہے۔ اس لیے جس وقت آپ پراپرٹی پرچیز کریں، اس وقت آپ کسی جو اسپیشل بندہ ہے نا، جو اس کا پروفیشنل پراپرٹی کے ریلیٹڈ ہے، کوئی وکیل ہے یا کوئی پٹواری ہے، جو کوئی یعنی کہ کئی ریٹائرڈ پٹواری ہوتے ہیں جو مل جاتے ہیں، اس کو ہائر کریں، یا کوئی ایسا کوئی ڈیلر جو پراپرٹی ڈیلر ہے جو اس علاقے کو پراپر طریقے سے اور بہتر طریقے سے جانتا ہے، اس کو ہائر کریں۔ اور اس کو کوئی اگر آپ اس کی فیس بھر دیں کوئی 8-10 ہزار 15 ہزار روپے، تو آپ نے اگر کوئی 50 لاکھ 60 لاکھ کی پراپرٹی لیا تو وہ آپ کی ساری عمر کے لیے سیو ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی 10-15 ہزار اس کو دینے بھی پڑیں گے تو آپ کو ساری عمر جو ہے نا وہ چبھیں گے نہیں۔ لیکن وہ صرف 10-15 ہزار بچانے کے لیے آپ اپنی پراپرٹی کو داؤ پہ لگائیں اور ساری عمر کے لیے کیسوں میں الجھے رہیں، یہ اس سے بہتر ہے۔ تو اس لیے جس وقت آپ خرید و فروخت سٹارٹ کرتے ہیں، جس وقت سٹارٹ کرتے ہیں اس وقت سٹارٹ میں ہی ہر چیز جو ہے نا اس کو الگ سے لے کے یہ تک دیکھیں، اور اس کے بعد جو ہے نا اس کو خریدیں۔